Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Ms. Zainab Chaudhary again for Pakistan Affairs CSS compulsory subject. Welcome to Speak English with Fahad. Today we are going to discuss about the third lecture of Pakistan Affairs. The topic of the lecture is the impact of Islam in subcontinent. If we talk about the objectives of the lecture, the first objective of the lecture is Islam and Hinduism, cultural influences, religious influences, Hindu reaction and Hindu reaction movements. The movement name is Bhakti movement. We will discuss about the first objective of the lecture, the impact of Islam and Hinduism. Islam gained a quick popularity throughout the subcontinent. In 14th century, impact of Islam on social, cultural, religious condition of इंडिया इस्लाम जो था वो अरब के ज़रिए इंडिया में आया। अरब के जो सिस्टम्स थे, उनके जो मोरालिटी थी, उनके अखलाकियात जो थे, उसकी वजह से जो है वो अपना एक इम्पैक्ट जो था वो इंडिया पे छोड़ गए। खुद चले गए, लेकिन उनके जो है उनका तो आना जाना था क्योंकि वो तजारत करते थे, ठीक है। वो खुद चले गए, लेकिन उनके जो है इम्पैक्ट तो था, उनकी वजह से इस्लाम का जो था उनकी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया पे पड़ा। इस वजह से जो है वहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे वो इस्लाम की तरफ जो है वो जल्दी से बढ़ने लगे, और इस्लाम ने जो है सब कॉन्टिनेंट में जल्द अज जल्द अपनी एक जो है अच्छी पोजीशन गेन कर ली। एंड इट वाज द 14th century. The next objective of the lecture is cultural influences. बिफोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम, इस्लाम से पहले क्या थी कंडीशन एंड इस्लाम के आने के बाद क्या कंडीशन है। बिफोर इस्लाम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड फंक्शंस, जो इंडिया था सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड फंक्शन में डिवाइड था। कास्ट सिस्टम, वहाँ पे कास्ट सिस्टम राइज था। एंड अनस्टेबल सोशल कंडीशन जो थी वो भी अनस्टेबल थी। जो पुअर पीपल थे उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते थे। कास्ट सिस्टम था, जो बढ़िया कास्ट थी उनकी अपनी जो थी वैल्यूज़ थी, और जो गरीब थे या छोटी कास्ट के थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड थे, और सोशल ग्रुप में डिवाइड होने की वजह से कन्फ्लिक्ट्स जो थी वो ज़्यादा पैदा होती। बट आफ्टर इस्लाम जो है उसकी कंडीशन चेंज हुई, और चेंज कैसे हुई कि इस्लाम अट्रैक्ट मैनी फॉलोअर्स, क्योंकि इस्लाम ने एक अच्छी कंडीशन, अपना एक अच्छा पोजीशन जो थी वो गेन कर ली थी। क्यों गेन की थी? क्योंकि वहाँ पे फॉलोअर्स जो थे उसके वो ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हो गए थे, जब लोगों ने जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर दिया। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें, आ न्यू सोशल सिस्टम, कि जो पहले था उनका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट वो हिंदुज़म के मुताबिक था। इस्लाम के बाद वो चेंज हुआ, और चेंज होके जो है एक न्यू सोशल सिस्टम जो है वो बन गया। इसके पीछे एक और वजह भी थी कि जो हिंदुओं के जो उनके लीडर्स जो थे वो भी इस्लाम के रूल्स से इम्पैक्ट हुए थे। उन्होंने हिंदुज़म के जो रूल्स थे उनको, प्रिंसिपल्स को चेंज किया था, और उसमें ब्रदरहुड वगैरह जो है उसको ऐड किया। पीस होना चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, मैनकाइंड होनी चाहिए, ये रूल्स उन्होंने ऐड किए, और उनका जो है सोशल सिस्टम जो है वो चेंज हो गया और एक न्यू सोशल सिस्टम क्रिएट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो हिंदू जो इस्लाम चेंज द हिंदू सोसाइटी, इस्लाम ने जो है वो हिंदू सोसाइटी को चेंज कर दिया। हाउ इट चेंज कैसे हुआ कि जब उनकी सोशल कंडीशंस ही चेंज होंगी, जब उनके प्रिंसिपल्स ही चेंज हो गए, और चेंज होके इस्लाम पे जो है उनको अच्छा लगे इस्लाम के रूल्स, और उन्होंने वो रूल्स अपनाए, तो उनकी सोसाइटी ऑब्वियसली चैलेंज्ड, इस्लाम चैलेंज द हिंदू सोसाइटी। चैलेंज हिंदू सोसाइटी किसी क्या कि इस्लाम की जो थी, जब मुसलमान जो थे वो ज़्यादा हो गए, जब इस्लाम जो है वो उसकी एक अपनी एक हैसियत बन गई इंडिया में, लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में इस्लाम में दाखिल हो गए, तो ऑब्वियसली उसने हिंदू सोसाइटी को चैलेंज कर दिया कि आपके जो लोग हैं, आपके जो पैरोकार हैं, आपको मानने वाले जो हैं वो मेरे मज़हब में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से जो उनके हिंदुओं के जो लीडर्स थे, इनफैक्ट उन्होंने भी, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने भी जो है इस्लाम के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को पसंद किया था। ह्यूमन रिलेशनशिप इमर्ज हुआ कि इस्लाम में ऑब्वियसली इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो इंसानियत है उसको
جو ہے ان کا اس کو ہیومن ریلیشن شپ ہونا چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ایک دوسرے کی مدد کی بات آئی تو جو پور پیپل تھے آبویسلی ان کو اچھا لگا کہ ان کو ان کے حقوق دیے جانے لگے، آبویسلی ان کو اچھا لگا کہ جو ایک دولت ہے جو امیر لوگوں میں ہی ہمیشہ سے ٹھہری ہوئی تھی، وہ جب اسلام نے جو بولا کہ اس کو تو زکوٰۃ اور عشر یا امداد کے ذریعے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تو ان کی مدد ہونے لگی، غریبوں کی مدد ہونے لگی، اور دو غریب تھے اور امیر تھے ان کے درمیان میں ایک اچھا ریلیشن بننے لگا، تو انسانیت پیدا ہوئی۔ ریفارمز کی بات کریں تو کچھ ریفارمز اس کے بعد سٹارٹ ہوئیں، گرو نانک، رام نندا اینڈ چتنایا، سوری آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ۔ اسلام اے بلیسنگ فار دا لوور کلاس آف انڈیا، ایز آئی ڈسکس کہ اسلام جو تھا وہ لوور کلاس آف انڈیا کے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہوا، کیونکہ ان کو جو ہے امیر لوگوں کی طرف سے جب صدقہ خیرات یا جو ہے ایک ہیومن ریلیشن شپ کریٹ ہونے کے بعد، ایمرج ہونے کے بعد ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک اچھا ریلیشن بننے لگا، یا جیسے اسلام نے جو ہے غریبوں کے لیے رولز جو ہیں بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو آبویسلی جو لوور کلاس آف انڈیا تھی ان کو جو ہیلپ ملنی، تو ان کے لیے تو اسلام ایک بلیسنگ ہی جو تھا وہ ثابت ہوا۔ لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو پہلے جو ہندوازم میں لینگویج کی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، لینگویج چینج ہوئی اور اردو لینگویج جو تھی وہ پیدا بنی۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ریلیجیس انفلوئنسز کے، ریلیجیس انفلوئنسز کیا ہوئے تھے اسلام اینڈ ہندوازم میں، جو بالکل ڈفرینٹ تھے۔ اسلام ایک خدا کو ماننے والے، ہندوازم جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، تو ان میں اس چیز کا انفلوئنسز کریٹ ہو گیا۔ ریلیجیس لیڈرز آف ہندوز جو تھے ان کو پسند آیا کہ اسلام میں جو ہے بردرہڈ اینڈ ایکوالٹی کے پرنسپل ہیں، اور جو ریلیجیس لیڈرز آف ہندوز تھے انہوں نے ان پرنسپلز کو ہندوازم میں ایڈ کر دیا۔ ہندوازم میں یہ رولز پہلے نہیں تھے، لیکن ان لیڈرز کو پسند آئے، ان لیڈرز نے اس کو، ہندوز لیڈرز جو تھے انہوں نے اپنے پرنسپل چینج کیے، اینڈ پرنسپل چینج کر کے بردرہڈ اینڈ ایکوالٹی والے پرنسپلز کو ایڈ کیا۔ بابا گرو نانک کی بات کریں، بابا گرو نانک کو ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ یا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان تھے، مسلمان بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہندو تھے۔ اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو انٹرسٹ تھا وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ شو کیا تھا، دیٹس وائی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا اس کا۔ بابا گرو نانک کی بات کریں، نومبر 1469 میں پیدا ہوئے ان پنجاب، سینٹرل پنجاب میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ایجوکیشن انہوں نے ہندو پنڈتس اینڈ مسلم علماء سے حاصل کی تھی۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے بارے میں کنفیوژن رہے سب کو، تو ہندو پنڈتس اور سے بھی انہوں نے اپنی تعلیم لی تھی اور مسلم علماء سے بھی لی تھی۔ تو بھائی بالا اینڈ مردان کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا تھا ڈفرینٹ پلیسز کو، جو کہ مسلمانوں کی تھیں ان کو بھی، اور جو ہندوؤں کی جو پلیسز تھیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کو وزٹ کیا تھا۔ گریٹلی امپریسڈ بائی اسلامک ٹیچنگ، جب انہوں نے ان کے ساتھ مل کر وزٹ کیا اور اسلام کو جو ہے انہوں نے قریب سے دیکھا، تو اسلام کی جو ٹیچنگس تھیں اس سے وہ بابا گرو نانک جو تھے وہ امپریس ہوئے تھے۔ لائک دا بلیف آف وننس آف گاڈ، ان کو ایک خدا کی پیروی جو تھی وہ پسند آئی، کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کو مان رہے ہیں اور اس پر بس ان کا فوکس ہے، بس وہ اس کے بارے میں اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، کہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس خدا کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں سوچیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ ان کو یہ بات جو تھی پسند آئی۔ شوڈ ہیز انٹرسٹ فار اسلام، دین انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو تھا وہ اسلام کے لیے شو کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلام کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنے، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بنے، تو اس وجہ سے جو ہے مسلمان ان کو اپنا جو ہے وہ پیر مانتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ نیکسٹ رام نندا کی بات کریں، رام نندا جو تھے وہ لیڈر تھے بھکتی موومنٹ کے، بھکتی موومنٹ کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ انکریجڈ پیپل فرام آل کاسٹ، انہوں نے ہر کاسٹ کے جو لوگ تھے ان کو انکریج کیا تھا، کس لیے؟ وہ بھی اسلام سے جو ہے ان کے رولز جو تھے اس کے امپریس ہوئے تھے، ان سے امپریس ہوئے تھے، اور انہوں نے امپریس ہونے کی وجہ سے جو باقی کاسٹ سسٹم جو تھے وہ اس سے امپریس ہو رہے تھے، تو ان کو انہوں نے انکریج کیا تھا۔ چینج ان ہندو سسٹم، تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جب انکریج کیا لوگوں کو، تو ہندو سسٹم میں جو ہے وہ سوشل سسٹم میں چینج آیا، رولز جو تھے وہ چینج ہوئے، بردرہڈ، انسانیت وغیرہ جو تھی، پیس جو تھا وہ پیدا ہوا۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ہندو ریاکشن کی۔ ہندو ریاکشن کیا ہوا کہ اسلام میگنیٹک فورس، جو ہندو ریاکشن تھا، اسلام جو تھا وہ ہندوؤں کے لیے جو تھا وہ ایک بالکل ٹوٹل چینج نکلی۔ اسلام جو تھا وہ ایک میگنیٹک فورس ثابت ہوا،
کہ جیسے ایک میگنیٹک ہو اور سب چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کھینچی چلی آئیں. اسی طرح سے اسلام جو تھا جب سب کنٹیننٹ میں آیا تو ہر چیز اس کی طرف کھینچی چلی آئی، تو وہ ایک میگنیٹک فورس ثابت ہوا تھا انڈیا میں. ریڈیوس دا امپیکٹ آف ہندوازم، اور جب وہ ایک میگنیٹک فورس ہوا اور جو ہندوازم کی ایک ان کا جو ایک کریٹ ہوا تھا، ایک ماحول کریٹ ہوا تھا، اس پر اس کا امپیکٹ ہوا اور جو ہندوازم تھی وہ ریڈیوس ہونا اسٹارٹ ہوگی. کیونکہ لوگ جو تھے وہ اسلام میں جو ہے وہ قبول کرنے لگے اور اس کے دائرہ کار میں شامل ہونے لگے. لبرل ویو آف اسلام بائی مسلم صوفیز، جو مسلم صوفیز تھے انہوں نے یہ بات دکھائی. موسٹلی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں دوسرے مذہب کے کہ اسلام ایک بڑا ہی عجیب سا مذہب ہے یا بڑا ہی اسٹرکٹ سا مذہب ہے، اس میں یہ ہے عورت کو باہر نکلنے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام ایک بڑا اچھا اور لبرل ویو ہے. اگر تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو رہی ہوں، لیکن ایک بات یہاں بولتی ہوں کہ اسلام، اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اسلام ایک اتنا اچھا ایک لبرل سسٹم ہے، ایک لبرل جو ہے وہ ریلیجیس ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا حقوق ملے ہوئے ہیں. تو اسلام بالکل بھی ایک عجیب سا مذہب نہیں ہے، بلکہ بڑا لبرل سا ریلیجیس ہے اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے، مشکل نہ بنایا جائے. تو اسلام کے مسلم صوفیز تھے، انہوں نے جب اسلام کے جو بالکل ٹھیک والے رولز جو تھے، پرنسپل جو تھے، یا جو تعلیمات تھیں، جب ان کا ویو دکھایا تب ثابت ہوا کہ اسلام جو تھا وہ ایک واقعی میں ایک لبرل ویو. جب اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک لبرل ریلیجیس ہے. اسلامک ویلیوز گین گریٹ امپورٹنس، جب اتنے اچھی ویلیوز دکھائی جائیں کہ عورت جو ہے اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، یا عورت جو ہے اس کو بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کا حق ہے، مرد کو 4 شادی کا حق ہے، یہ مطلب اس طرح کے بہت سارے رولز جب دکھائے گئے، یا مرد جو ہے وہ اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کر سکتا ہے. بہت مطلب یہ چھوٹا سا میں نے 2-4 باتیں بتائیں. اس کے علاوہ بہت سی باتیں جو ہیں اسلام میں جو ہیں اس کی تعلیمات جو ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں. لیکن اسلام کا جب بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کی ویلیوز جو ہیں انہوں نے ایک گریٹ امپورٹنس جو ہے وہ حاصل کر لی. اسی وجہ سے حاصل کر لی نا، زیادہ پور پیپل جو تھے وہ امپریس ہوئے کیونکہ ان کو ان کے حقوق ہی نہیں مل رہے تھے. جب ایک غریب کو کھانے کو کچھ ملے گا تو آبویسلی وہ امپریس ہوگا. تو اسلامک ویلیوز جو تھیں انہوں نے گریٹ امپورٹنس حاصل کی. بھکتی موومنٹ کی بات کریں تو اس کا لٹرل میننگ جو ہے وہ لو اینڈ بردرہڈ ہے. لو اینڈ بردرہڈ کے لیے کے بیس پر جو ہے اس کو اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے بنی تھی، اور یہ 14th سینچری میں بنی تھی. لیڈرز کی بات کریں کہ اس موومنٹ کے لیڈرز کون تھے، تو بابا گرو نانک جن کو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھے دادو رام نندا اینڈ رام ننجا. یہ اس کے لیڈرز تھے. انہوں نے اسٹریس اپون کس پہ کیا تھا، ان کا فوکس کیا تھا کہ بردرہڈ ہونی چاہیے، مین کائنڈ ہونی چاہیے، اینڈ ٹالرنس ہونی چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ لیں یہ کیا ہیں، یہ تینوں کی تینیں اسلام نے ہیں. اسلام میں سے یہ رولز، یہ پرنسپلز نکال کر ہندوازم کے لیڈرز نے اپنے مذہب میں شامل کرنا سٹارٹ کر دیے. انہوں نے نگیٹ کیا آئیڈل ورشپ کو، کہ آئیڈل ورشپ جو ہے بتوں کی پوجا جو ہے اس کو نگیٹ کیا جائے، کہ ایک یہ بت پکڑ لو اور اس کی پوجا کرتے جاؤ، لیکن اگر کوئی بھائی آپ سے بات کرے تو اس کو کھانے کو دوڑو. یا مین کائنڈ کی بات آئے یا ٹالرنس کی بات آئے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بس ایک بت پکڑا اس کی پوجا کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ مذہب نہیں ہے کہ ہم ایک بت کو پوجا کرتے جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہم بردرہڈ، مین کائنڈ اور ٹالرنس کی بات کریں. اس کے علاوہ بھی جو اسلام کے رولز ہیں ان کو ہم لوگ جو دیکھیں وہ ان کے رولز اچھے ہیں. تو جو بتوں کی پوجا تھی وہ نگیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی. نو ڈفرینس بٹوین رام اینڈ راہیم، قرآن اینڈ پران، کاشی اینڈ کعبہ. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رام اینڈ راہیم، قرآن اینڈ پران، کاشی اینڈ کعبہ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہ سارے جو مذہب ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہونی چاہیے کہ بردرہڈ، مین کائنڈ اینڈ ٹالرنس ہونی چاہیے. ایک خدا کی جو ہے ان کی عبادت ضروری ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہ خدا کی پوجا کرتے جاؤ اور باقی جو ہیں انسانیت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جبکہ اسلام میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، حقوق اللہ معاف کر دوں گا. فیلڈ ٹو اچیو آبجیکٹیو، لیکن جو یہ موومنٹ تھی وہ اپنے آبجیکٹیو جو ہے اس کو اچیو کرنے میں فیل ہو گئی تھی، کہ وہ اپنے آبجیکٹیو کہیں نہیں کر پائی تھی. ان کا جو آبجیکٹیو تھے کہ اس طرح سے جو ہے یہاں پہ ایک اچھا مذہب قائم کیا جائے. ہم اسائنمنٹ کی بات کریں تو امپیکٹ آف اسلام ان انڈیا کو ڈسکس کیجیے. ہو واز بابا گرو نانک، بابا گرو نانک کون تھے، ان کو ڈسکس کریں، اپنے ویوز بتائیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دا لیکچر. اینڈ اپنے اسائنمنٹ کو پلیز کمنٹ باکس میں سالو کر لیں یا واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیجیے. آئی ول چیک. اینڈ
اپنے فرینڈس کے ساتھ یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔